अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं कतर का, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी कतर में इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। नाज़रीन, कतर ने पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के जो मुख्तलिफ शुबे हैं उनमें $3 अरब की सरमायाकारी करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये जो इत्तफ़ाक़ राय है ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के दरमियान मुलाकात में किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल भी किया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। आपको ये भी बताएं कि इस मुलाकात में जिसके मनाज़िर जब इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म का, हम आपको दिखा रहे हैं। कहा यह गया कि कतर में काम करने के जो ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी हैं उनको मज़ीद मौक़े जो हैं वो फ़राहम किए जाने चाहिए। दिफा है, एविएशन है और मेरी टाइम के शोबे हैं, उनमें ताउन को वुसअत देने पर भी बातचीत की गई है। नाज़रीन, LNG में ताउन के शोबे में तवील मुद्दती शराकत दारी का जिक्र किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में कतर का जो ताउन है उसको बहुत ज़्यादा सराहा और कहा कि ये ताउन इंतहाई अहम है। हम इस पर कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों मुल्कों ने तवानाई के शोबे में बाहमी फ़ायदेमंद ताउन के लिए नई राहें भी तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-सानी से भी मुलाकात की। नाज़रीन, ये जो मुलाकात थी इसमें दो तरफ़ा ताउन को कैसे बढ़ाया जाए और ख़ासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरे की मसरूफियात पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें कुछ कल की डिटेल्स भी हमने शामिल की हैं और आज का दिन उनका वहाँ पर कैसा गुजरा, कौन कौन सी दीगर अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई हैं, कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं उन पर कह लें कि इत्तेफाक राय जो है वो तय पा गया है। ये सारी चीज़ें हमने समूही हैं एक पैकेज के अंदर। आप पैकेज देखिए। फिर मेरे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग मौजूद होंगे बिजनेसमैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे शो में, उनसे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात के लिए दीवाने अमीरी दोहा पहुंचे तो अमीर कतर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से गर्म जोश मुसाफा किया और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमीरी गार्ड्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर की काबीना के अरकान से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म के वफ्द के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के हम मनसब शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-सानी से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका अकीदे और इक़दार के साथ मुख्तलिफ शोबों में करीबी दो तरफ़ा ताउन पर मुश्तमिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने तवानाई बशमूल काबिल तजदीद ज़राए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नकलो हमल, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और सियाहत में कतर के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी और वालदा शेखा मौजा बिन नासिर से भी मिले। वज़ीर आज़म ने नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने फीफा 2022 आलमी कप की मेज़बानी पर कतर को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा में फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए गए स्टेडियम 974 का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को इस हकीकत पर फख्र है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का ऑफिशियल मैच फुटबॉल पाकिस्तान में बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने कतर के अवाम और क़यादत के लिए मेगा इवेंट के इनेकाद में शानदार कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे की तामीर में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म को स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए और उन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी के लिए कतर की हुकूमत की जानिब से की गई वसी तैयारियों के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म ने दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इवेंट के लिए जदीद तरीन सहूलतों के क़याम में कतर की कोशिशों को सराहा। उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम की सजावट और इससे मुंसलिक सहूलतों की तारीफ की, जिसमें कतरी सकाफत और शनाख्त की अक्कासी की गई है।
بالکل جی، یہ انتہائی اہم دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا ہے. اسی دورے پر میں بات کروں گی مرزا اختیار بیگ صاحب سے. بزنس مین کمیونٹی جو ہے، ہمارا جو تاجر طبقہ ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ شو میں موجود ہیں. السلام علیکم مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام آسما. بہت شکریہ مرزا صاحب، کافی عرصے کے بعد، طویل دورانیے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ، آپ وقت نکال رہے ہیں. اچھا مرزا صاحب، جب ہم قطر کی بات کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے انہوں نے اپنا یہ منصب سنبھالا ہے، اس کے بعد ان کا یہ پہلا قطر کا دورہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بزنس مین ہونے کے ناطے کہ یہ جو دورہ ہے یہ تجارتی اور معاشی لحاظ سے مستقبل میں کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ کے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریف برادران کی قطر سے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ایک احترام کا رشتہ ہے اور پرسنل ریلیشن شپ بھی ہیں. ان کی والدہ، ان کے والد سے بھی یہ اس ملاقات میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ پرسنل لیول کا وہ ملاقاتیں تھیں. دیکھیں، یہ قطر کے ساتھ اس وقت بہت ہی ٹائملی میٹنگ کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ہسٹورک میٹنگ کی کامیابی کی، کیونکہ ایک تو ہم آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ 29 کو سائن کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ میں $4 بلین کا شارٹ فال ہو رہا تھا، وہ ہم نے قطر سے تقریباً $2 بلین بولا تھا کہ ہمیں ملیں گے، اور 1 بلین سعودی عرب سے اور 1 بلین یو ای سے ملیں گے. تو یو ای اور سعودی عرب کے ہو گئے تھے. قطر کے لیے یہ شہباز شریف صاحب خود گئے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ 2 بلین تو پلیچ کیے ہی ہیں جس کی ہمیں شارٹ فال تھا جو آئی ایم ایف کو ہم نے دکھانے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ $1 بلین کا اضافی سرمایہ کاری کا انہوں نے پاکستان میں اعلان کیا. اور قطر کی جو انویسٹمنٹ ایجنسی ہے، جو دنیا کی ٹاپ بڑی انویسٹمنٹ ایجنسیز اور کمپنی مانی جاتی ہیں، انہوں نے کچھ پروجیکٹ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے دیے، جس میں سب سے بڑی جو چیز خوشی کی بات ہے کہ وہ بڑی ڈائیورسیفائیڈ ہے. انہوں نے ہوٹلز میں انٹرسٹ لیا ہے اور وہ روزویلٹ ہوٹل جو ہمارا نیو یارک میں ابھی بند پڑا ہوا ہے، اس میں ان کے سرمایہ کاری کے لیے بات کی گئی ہے. کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی آپریشن کے بارے میں بات کی گئی ہے. ایل این جی ٹرمینل ایک بہت پرانا قطر کے ساتھ ہمارا چل رہا تھا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی کیونکہ ہمیں قانون میں کچھ تبدیلیاں کرنی تھی ایل این جی پالیسی میں. آپ نے شہباز شریف صاحب نے یہ بہت بڑی اچھی کی کہ جانے سے پہلے ای سی سی کی میٹنگ اور کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے وہ تبدیلی کی، تھرڈ پارٹی کا جو تھا وہ ہٹایا، اور اب ایل این جی پالیسی جس طرح سے انویسٹر مانگتے تھے، چاہتے تھے، وہ اب اس انداز میں وہ تمام رکاوٹیں دور کر دی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ایل این جی ٹرمینل پہ بھی اپنا جو انویسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹ دکھایا ہے. اس کے علاوہ یہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے جب وہاں گئے تھے تو انڈائریکٹلی بات ہوئی ہے اور موسٹ لائکلی پاکستان فیفا ٹورنامنٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان فراہم کرے گا، اور وہاں پہ جو اضافی افراد کی ضرورت ہے اس دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے، وہ بھی پاکستان نے اپنے خدمات آفر کری ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ایک تو فیفا میں جو فٹ بال یوز کی جا رہی ہے وہ پاکستان میں بنائی گئی ہے، اور پاکستان نے باقی چیزوں میں افرادی قوت فراہم کرنے کی بات کری ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا اس سے ایچ آر ہیومن ریسورس لوگوں کو جاب ملیں گی اور ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد اس میں انہوں نے جو رینیویبل انرجی کے شعبے میں مرزا صاحب، ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے کیا ہے اس میں؟ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے کیا ہے؟ آپ کے طبقے کے لیے کیا ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے طبقے میں انہوں نے جوائنٹ وینچرز میں رینیویبل انرجی اور پاور سیکٹر میں سرمایہ کاری کری ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے انہوں نے کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے قطر کے لیے اور ایل این جی کی جو کانٹریکٹ ہیں، ہم نے دنیا کے 2 بڑے کانٹریکٹ قطر کے ساتھ کیے تھے. پہلا
شیخ خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا، جو پہلی بار LNG قطر سے پاکستان آئی تھی، اور دوسری حکومت میں کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے بات کری ہے LNG ٹرمینل کی کہ پاکستان میں آپ لگائیں، تو پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے شعبوں میں سرمایہ کاری سے بزنس کمیونٹی میں ایکسپورٹ بڑھیں گی، نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، اور ہمیں فورن ریزروز ہمارے بڑھیں گی، جن کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں ہمیں سرمایہ کاری میں بڑی مایوسی ہوئی ہے، ہماری $1.5 بلین سے زیادہ سرمایہ کاری نہیں ہوئی، جبکہ ہماری سرمایہ کاری $4 سے $5 بلین ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ریزرو جو ہیں آج ڈپلیٹس ہو کے کم ہو کے $7.5 بلین تک آ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ سب فنڈز قطر کے، سعودیہ کے اور UAE کے آ گئے، اور جو رول اوور ہونے وہ ہو گئے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فنڈز آ گئے، IMF کی قسط ملنے کے بعد، تو ہمارے ریزرو $16 بلین کے ہو جائیں گے، اور جس دن ہمارے ریزرو $16 بلین ہوں گے تو ہمارا روپیہ $200 پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، اور یہی بزنس کمیونٹی چاہتے ہیں کہ ہمارا روپیہ جو اتنی طاقت سکت نہیں رکھ رہا ہے، بیکاز ہمارے ریزرو کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ریزرو جتنے ہو جائیں کہ روپیہ مستحکم ہو جائے، اور انشاءاللہ 16 رت کے ہمیں امید ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں اگر ریزرو سب فنڈ سے جمع ہو کے ہمارے ریزرو 16 بلین ہو جاتے ہیں، تو پاکستانی روپیہ جو آج ہم 215 ہوگا، یہ پاکستان کے لیے، پوری معیشت کے لیے، پورے ملک کے لیے، عوام کے لیے، سبھی کے لیے اچھا ہے، ظاہر روپیہ ہمارا مستحکم ہو جائے گا۔ اچھا مرزا صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اپنی اس گفتگو میں اٹھایا، اور وہ تھا ایکسپورٹس کا۔ کیا کیا ایسے شعبے ہیں، کیا ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان سے قطر کو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے وہ سرمایہ کاری لے کر یہاں پر آئیں گے، وہ اپنی فیکٹریز لگا رہے ہوں گے، یہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن آلریڈی جو ہماری یہاں پر فیکٹریز کام کر رہی ہیں، جو پروڈکٹس ہمارے پاس بن رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے پاکستانی فٹ بال کا ذکر کیا، کھیلوں کا سامان ہے، دیگر چیزیں ہیں، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو قطر کو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے میں ان تمام پر بات ہوئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، یا ساتھ جو وفد گیا ہے ان کی جانب سے کچھ آفرز دی گئی ہیں کہ یہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، اب ہم سے لیں یہ پروڈکٹس؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو چیز عاصمہ اقبال کیٹیگوریکلی ان کو کہی ہے، وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو پاکستان کی ہیں، یعنی حکومت کے چلنے والے جو ادارے ہیں، جس میں PIA ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، وابدہ ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو 500 ارب روپے سالانہ خسارہ کر رہے ہیں، اور دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان سے بات کری ہے کہ اس میں آپ سرمایہ کاری کریں، اور خاص طور سے PIA کے لیے انہوں نے، اور ہوٹل انڈسٹری میں جو روزولٹ ہوٹل ہے اس کے لیے بات کی ہے۔ ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ٹیکسٹائل ہماری ایکسپورٹ، چاول ہماری ایکسپورٹ گڈز ہماری ایکسپورٹ، ویجیٹیبل، لائیو اسٹاک جس میں یہ بھیڑ، بکریاں، اور یہ گلف کنٹریز کے لیے اس کا بہت بڑا یہ وہ سب منگاتے ہیں باہر سے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ اشیاء ہیں کہ جو ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر یہ چاہتا تھا پاکستان ان کو فوڈ سیکورٹی GCC کنٹری کو دے۔ فوڈ سیکورٹی میں شکر ہے، گیہوں ہے، دالیں ہیں، فرٹیلائزر ہے، کھاد جس کو کہتے ہیں، یہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا اور ابھی بھی کر سکتا ہے، اور یہ گلف کنٹری یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں زمینیں لے کے زرعی اجناس پیدا کریں اور انہیں پھر آپ ایکسپورٹ کر کے ہمیں دیں، یہ ہماری فوڈ سیکورٹی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہے جو پورے GCC کنٹری کا جو ایجنڈا تھا میٹنگ میں، اس کی ٹاپ پرائرٹی ہے، اور پاکستان پہلی کنٹری ہے جس کے لیے وہ رلائے کر رہے ہیں کہ پاکستان زرعی اجناس میں ہمیں فوڈ سیکورٹی فراہم کرے۔ تو بہت سارے ایونیوز ہیں، اب یہ ہمیں یہ چاہیے کہ انہیں وہ ماحول فراہم کریں جو ایک سرمایہ کار کو درکار ہے، پالیسیوں کا تسلسل ہو، اور ملک میں سیاسی سرمایہ دوست ماحول ہونا چاہیے ہے جی، سرمایہ کاری کے لیے مناسب حالات ہونے چاہیے ہیں،
مناسب ماحول ہونا چاہیے ہے, اپرچونیٹیز ہونی چاہیے ہیں تاکہ سرمایہ کار جو ہے وہ راغب ہو, اور اسی سرمایہ کار طبقے کو راغب کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. کیا کیا ایکٹیویٹیز ان کی رہی ہیں, کس طرح سے پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں, یہ آپ فرما رہے تھے مرزا اختیار بیگ صاحب. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کے لیے. مرزا اختیار بیگ کی باتیں جی آپ سن رہے تھے. ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے وہ کیا سوچتا ہے یہ آپ نے جانا. ابھی میں پروگرام میں ایک بریک شامل کروں گی, اور جب بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے تو بہت ساری اور اہم سٹوریز ہیں جو ہمیں آپ سے شیئر کرنی ہے. خاص طور پر آج ہم شام کے حوالے سے, سیریا کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. پاک دھرتی پاکستان سے اپنے انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔
ویلکم بیک جی. ہمیں سیریا کا رخ کرنا ہے. سیریا کا رخ ہمیں اس لیے کرنا ہے کیونکہ امریکہ نے شام کا جو علاقہ ہے دیر الزور وہاں پر فضائی حملہ کیا ہے اور ایرانی حمایت یافتہ جو ملیشیا گروپ ہے اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. امریکی فوج کی جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہوئی اس بارے میں دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ عسکریت پسندوں کے جو 15 اگست کو حملے کیے گئے تھے اس کے جواب میں کی گئی ہے. اچھا، یہ جو 15 اگست کو حملے کیے گئے تھے ان کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں، بتا دوں. یہ جو حملے تھے اس میں امریکی فوج کے زیر استعمال الطنف فوجی چھاونی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا. ان حملوں میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن کہا یہ گیا تھا کہ امریکی اہلکاروں کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ جو اٹیک کیا گیا ہے یہ کرنا، یعنی جوابی کارروائی کرنا بہت زیادہ ضروری تھی، اور اسی وجہ سے ملیشیا گروپ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اچھا ناظرین، جو لوگ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے ہیں سیریا کا، تھوڑا سا ان کے لیے بھی آج ہم نے ڈیٹیل رکھی ہے. آج سے 12 سال قبل شام کے جو صدر ہیں بشار الاسد، ان کے خلاف پرامن احتجاج ہوا تھا، لیکن یہ جو پرامن احتجاج تھا اس کے اوپر تشدد کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی، جس میں اب تک 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. یہ جو جنگ ہے اس میں کئی ممالک اپنے مفادات کی جنگ لڑتے دکھائی دیتے ہیں. شام میں اس وقت امریکہ کے تقریباً 900 فوجی تعینات ہیں، جبکہ روس نے بھی شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں اور 2015 سے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کر رکھے ہیں. ترکیہ بھی کردوں کے خلاف کارروائی میں یہاں پر ہمیں مصروف دکھائی دیتا ہے. طویل خانہ جنگی کے شکار اس ملک میں ابھی کیا صورتحال ہے اور یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں نقصان کتنا ہوا ہے، کیونکہ 15 اگست کو جو اٹیک ہوا تھا امریکی فوجی چھاونیوں پر ان میں تو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اس اٹیک سے کتنا نقصان ہوا، ملیشیا گروپ کے ٹھکانوں پر پہنچا ہے، اس بارے میں ہمارے پاس رپورٹ ہے. رپورٹ آپ دیکھیے، پھر میرے ساتھ گیسٹ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے آج خاص طور پر شام کی صورتحال پر. امریکہ کی جانب سے دیر الزور میں فضائی حملے کر کے ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی فوج کی مرکزی کمان کے مطابق امریکی فوج نے شام کے دیر الزور نامی شہر میں بدھ کی الگ صبح فضائی حملے کیے، جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر کیے گئے ہیں. عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ فضائی حملے عسکریت پسندوں کی جانب سے 15 اگست کو کیے جانے والے ان حملوں کے جواب میں کیے گئے جن میں امریکی فوج کے زیر استعمال الطنف فوجی چھاونی کو نشانہ بنایا گیا تھا. ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جوابی حملے امریکی اہلکاروں کی حفاظت اور ان کے دفاع کے لیے ضروری تھے. جرمن نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے ان حملوں میں ممکنہ ہلاکتوں یا نشانہ بنائے گئے مخصوص اہداف کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں. یہ بھی واضح نہیں کہ یہ حملے جنگی طیاروں سے کیے گئے یا ان کے لیے ڈرون استعمال ہوئے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ نے شام میں عسکریت پسندوں کے گروپوں پر کوئی حملہ کیا ہے. گزشتہ 10 جون میں بھی ایسے حملوں میں شام میں امریکی فضائی حملوں میں اسلحے اور گولہ بارود کے 2 گوداموں کو نشانہ بنایا گیا تھا. گزشتہ سالوں کے دوران امریکہ نے شام کی جنگ میں اپنا کردار محدود ضرور کیا ہوگا، لیکن مکمل طور پر انخلا نہیں کیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ظاہری طور پر ایسا داعش سے لڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ شام میں ایران کا اثر و رسوخ محدود کرنا بھی شامل ہے. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق 12 سال قبل شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف ہونے والے پرامن احتجاج نے وقت کے ساتھ خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی، جس میں اب تک اس میں 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور اس سے متعدد شہر اور قصبے تباہ ہو گئے ہیں. جنگ کی وجہ سے لاکھوں اموات کے علاوہ کم از کم 15 لاکھ شامی مستقل معذوری کا شکار ہوئے ہیں. 61 لاکھ افراد بے گھر جبکہ 56 لاکھ دوسروں ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. شام میں امریکہ کی موجودگی کے علاوہ روس نے شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں. اس نے 2015 سے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کر رکھے ہیں، جبکہ شام کے علاقے الطنف میں امریکی اور دوسرے ملکوں کے فوجی تعینات ہیں جو کل عدم تنظیموں کی سرکوبی کے لیے وہاں پر کام کر رہی ہیں. برطانوی نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا کہ ترکی نے بھی 2016 سے شام پر حملوں کا آغاز کیا، جس میں کرد جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ عالمی شدت پسند تنظیم داعش کے افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا. 2017 میں اس آپریشن کا اختتام کیا گیا تھا، لیکن اب ترکی کردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. گزشتہ 11 برسوں سے جنگ زدہ شام کو متعدد متحارب گروہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، جن کو بیرونی پشت پناہی حاصل ہے. حکومت بھی ان گروپوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. ماہرین کے مطابق اس تنازع کا تصفیہ جنگ سے نہیں، سیاسی مذاکرات ہی سے ممکن ہے. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیوں 15 اگست کو اٹیک کیا گیا تھا اور پھر اس کا جواب جو ابھی دیا گیا ہے اس میں جانی نقصان کے اعداد و شمار صحیح ہیں غلط ہیں کچھ چھپایا جا رہا ہے نہیں چھپایا جا رہا ہے, اس پر تو میں آپ سے بعد میں ضرور سوال کروں گی. ابھی لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں یہ یہاں پر موجود کیوں ہیں اب تک؟ 3.5 لاکھ سے زیادہ معصوم بے گناہ شہری جو ہیں شام کے ان کی جان جا چکی ہے. بشار الاسد کیا کر رہے ہیں کیا کروا رہے ہیں یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ کون سے ایسے مفادات ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہو رہے ہیں ان ممالک کے, یہ یہاں پر موجود ہیں اور پھر اپنا کوئی جانی نقصان ہو نہ ہو جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں کو یہ یہاں پر ہلاک کر دیتا ہے. شام کے اندر جو سول انریسٹ ہے یا جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے اس کی مختلف نوعیتیں ہیں. ایک تو سول انریسٹ ہے شام میں کہ بشار الاسد کے خلاف ایک بہت بڑا طبقہ ہے عوام کا, کیونکہ بشار الاسد جو علوی گروپ ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں اور شام کی جو میجورٹی 80% جو پاپولیشن ہے وہ سنی گروپ سے بلانگ کرتی ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریئیکشن ہے عوام کے اندر شام کی حکومت کے خلاف یا بشار الاسد کا جو طرز حکومت ہے اس کے خلاف. ایک تو یہ سول انریسٹ ہے جو شام میں 2000 سے جب سے حافظ الاسد جو بشار الاسد کے والد تھے ان کا انتقال ہوا, اس کے بعد بشار الاسد چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے. 2010-12 سے یہ چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو ایک تو سول انریسٹ ہے. دوسرا وہاں پہ ریلیجس یا مذہبی جنگ ہے. جیسے میں نے بات کی کہ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ اور ایران کی جو آپس میں دشمنی ہے وہ بھی ہمیں شام کے اندر وہ نظر آ رہی ہے. تو ایک سول انریسٹ ہے, پھر یہ ایک مذہبی جنگ ہے جو شام میں لڑی جا رہی ہے, پھر اس کے ساتھ یہ ایک پراکسی وار ہے, اس میں امریکہ اور رشیا انوالو ہے. ٹرکی اس میں ترکیہ نیا نام ہے ترکی کا, تو ترکیہ بھی اس میں انوالو ہے. تو یہ پراکسی وار ہے اور جو بڑے بڑے گروپس ہیں بڑے بڑی ممالک ہیں وہ اپنے حمایتی گروپس کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جنگ کی بہت ساری جہتیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس جنگ کے اندر بہت سارے ممالک نظر آتے ہیں کودتے ہوئے, اور وہ شام کی جو کمزور حکومت ہے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ اپنے مفادات کے لیے جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ مہیا کر رہے ہیں, ان کو پیسہ مہیا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہی ہے وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جنگ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن جہاں بہت سارے ممالک اس کے اندر موجود ہیں وہاں پر ہمیں ترکی بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے سر, اور اس نے شام میں اب کردوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی یہ اندیا دیا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جو روسی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آج ماسکو میں شامیہ منصب سے ملاقات میں واضح کر دیا ہے کہ شام میں جو ترکی کی جانب سے فوجی کارروائی کی جائے گی وہ ناقابل قبول ہوگی. اب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ روس اور شام کیا اس سلسلے میں ترکی سے بات چیت کریں گے یا پھر کیا معاملات جو ہے وہ بنتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کس طرح سے ترکی کو اس چیز سے روکا جائے گا کردوں کے خلاف کارروائی سے؟ ترکی کو اس وقت کوئی بھی ملک روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ شام روک سکتا ہے نہ روس روک سکتا ہے. اور اپنے ماضی میں بھی دیکھا کہ ترکی نے کئی دفعہ جو کردوں کے اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ ایئر سٹرائک کی ہے, اور ترکی جب چاہے گا وہ ان علاقوں میں ایئر سٹرائک کرے گا, نہ اس کو شام روک سکتا ہے نہ ہی روس روک سکتا ہے. اصل میں ہو کیا رہا ہے, یہ شام کی جو جنگ ہے اس کے اندر دوبارہ تیزی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ روس کے یوکرین میں انگیج ہونے کی وجہ سے روس کی جو پوزیشن ہے شام میں وہ کمزور ہوئی ہے. روس کی پوزیشن کمزور ہونے سے اس کا جو فائدہ ہے یہ جو متحارب گروپ ہیں جو کہ بشار الاسد حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو اب روس کی تو شاید وہاں پہ پوزیشن تھوڑی وقت کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے کیونکہ روس کی پہلی ترجیح یوکرین ہے, وہ شام نہیں ہے. لیکن ایرانین فورسز وہاں پہ موجود ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے جب امریکن بیس پہ حملہ ہوا تھا تو اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن آج جو امریکنز نے سٹرائک کی ہے ایرانین کے اوپر, ایرانین جو وہاں پہ کچھ پرو ایرانین بیسز ہیں ان کے اوپر سٹرائک کیا ہے, تو اس میں کچھ ایران کے حمایتی 10 افراد ایسے ہیں جن کی ہلاکت ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے ایران نے حملہ کیا تھا, اس کا جواب امریکہ نے دیا, کیونکہ اب ایرانین حکام جو ان کے جو حمایتی افراد ہیں ان کی 10 کی ہلاکت ہوئی ہے, تو ایران پھر اس کا بدلہ لے گا. تو جوابی حملہ ایران کی طرف سے شاید کچھ دنوں میں ہو جائے. تو آنے والے دنوں پھر روس کی پوزیشن وہاں پہ کمزور ہو رہی ہے, تو آنے والے دنوں میں شام کے اندر ہمیں جنگ کے اندر تیزی نظر آئے گی.
اور یہ جو بشار الاسد کے مخالف گروپ ہیں یہ چاہیں گے کہ یہ زیادہ علاقہ قبضہ کر لیں، زیادہ علاقہ ان کے کنٹرول میں چلا جائے. تو آپ شام کی صورتحال کو بھی یوکرین سے لنک کر سکتی ہیں کسی حد تک. ٹھیک ہے، یوکرین سے لنک کر سکتے ہیں. ظاہر ہے رشیا ادھر بزی ان کو دکھائی دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ امریکہ ظاہر ہے بشار الاسد کا بالکل مخالف ہے، رشیا ان کی حمایت کرتا ہے، لیکن ایران بھی ظاہر ہے وہاں پر موجود ہے، جس طرح سے بھی آپ نے ذکر بھی کیا جو اٹیک آج ہوا ہے اس حوالے سے. لیکن سر اب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا اور ناظرین کے لیے بھی کہ 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب بار بار یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ امن جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، لیکن اتنے سارے ملک اب ہمیں اس میں اتنی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں انوالو دکھائی دیتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کچھ اس طرح سے خود بخود یا ان لوگوں کی ایک بیٹھک سے ختم ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیوں کسی کو فکر نہیں ہے شام کی؟ شام میں امن کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے امبریلا کے نیچے 2014 میں جنیوا 1 ایک مذاکرات کا عمل تھا، یہ شروع ہوا. پھر 2015 میں جنیوا 2 ہوا، پھر ویانا پروسیس ہوا جس کو یو ایس اور رشیا سپورٹ کر رہے تھے. پھر 2017 میں جنیوا 3 ہوا. یہ جتنے امن کے لیے پیش رفت ہوئی، مذاکرات کا عمل ہوئے، جنیوا 1، جنیوا 2، جنیوا 3، پھر ویانا پروسیس، ہم نے دیکھا وہ سارے ناکام رہے. اور ان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ جو متحرک گروپ تھے ان کا ایک واضح مطالبہ یہ ہے کہ جو بشار الاسد ہیں وہ مستعفی ہو کے دوبارہ ملک میں نہ الیکشن کروائیں. اور بشار الاسد باقی تمام مطالبات ماننے کے اوپر تیار ہیں، لیکن وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بشار الاسد کیونکہ مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور متحرک گروپ اس مطالبے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو 3-4 مذاکرات کے ادوار ہوئے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ناکام ہوئے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر ایک بہت بڑے انسانی المیہ نے جنم لیا. یہ انسانی المیہ کتنا بڑا ہے میں آپ کو تھوڑی سی فیکٹس اینڈ فگر بتا دیتا ہوں، کچھ تو آپ نے بھی کوٹ کیا. ورلڈ وار 2 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے بڑے مہاجرین کی تعداد کبھی دنیا نے فیس نہیں کی. حتیٰ کہ افغانستان کے اندر بھی مہاجرین آئے، لیکن جتنی بڑی شام کے اندر مہاجرین کی تعداد پیدا ہوئی، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد ہے. اور شام کی جو آبادی ہے وہ 18 ملین ہے. 18 ملین میں سے اس وقت 14 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو مطلب اکیوٹ ہیومینیٹیرین اسسٹنس چاہیے. 14 ملین، 18 ملین میں، اور ان میں سے 12 ملین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ان کو کھانے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے بھی امداد کی ضرورت ہے. 18 ملین میں سے 12 ملین افراد، اور ان میں سے تقریباً 6 ملین بچے ہیں جو وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ شام کے اندر جو سیرین گیس ہے، جو کیمیکل گیس ہے، اس کا استعمال کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ 700 افراد، جو ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں. تو شام کے اندر بہت بھیانک قسم کا اور بہت دردناک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ جو یہ انسانی المیہ کلیم اللہ صاحب، دنیا کے بڑے بڑے ممالک تو سارے یہاں پر کودے ہوئے ہیں. اب امریکہ کی بات کر لیجئے، آپ ترکی کی بات کر لیجئے، آپ روس کی بات کر لیجئے، آپ ایران کی بات کر لیجئے، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ یو نیم اٹ، مطلب ساری کی ساری کنٹریز جو بڑی ہیں وہ سب کی سب یہاں پر موجود ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے ہیں. اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ ان سارے مفادات کو جانتے ہوئے، اپنے عوام کا اتنا خون بہتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بشار الاسد جو ہیں وہ کرسی سے چپکے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑا المیہ یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شام میں یہ صورتحال ہے. لیکن بڑی گمبھیر اور بہت ہی بری سچویشن یہ ہے جو آپ نے بھی بتائی ہے. 18 ملین میں سے 14 ملین افراد کو فوری طور پر مدد چاہیے ہے. 6 ملین آپ نے کہا کہ اس میں سے بچے ہیں جو پس رہے ہیں ان مظالم کی وجہ سے. اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جائیں، دنیا کو دکھائی بھی دے رہا ہے، لیکن وہی دنیا اس میں انوالو بھی ہے اس ساری چیز کے اندر، اور اس کی وجہ بھی ہے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے زبردست انداز میں آپ نے ساری سچویشن جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے، خاص طور پر شام کے اندر کتنے لوگ اس وقت پس رہے ہیں بشار الاسد کی ضد کی وجہ سے، اور جو باقی بڑے ممالک اس کے اندر موجود ہیں شام کے اندر اس وقت اپنے اپنے مفادات کے لیے، وہ کتنے لوگوں کی جان لے چکے ہیں، کتنے لوگوں کی جان لے سکتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں اس وقت سٹیک پر ہیں شام کے اندر. یہ ساری سچویشن آپ نے ہمارے سامنے رکھی. ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کے. اچھا جی ناظرین، بہت سارے مسائل ہیں دنیا بھر میں، خاص طور پر جنگیں جو ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہیں جو کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں رہتی ہیں. لیکن جہاں اتنے سارے مسائل ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ کرونا جو ہے وہ بہت بری طرح سے دنیا کو متاثر کر گیا. لیکن اب
मंकी पॉक्स समेत दीगर वायरसेस का खतरा भी मौजूद है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पोलियो वायरस है, जिसके बारे में हम भी आपको बताते रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा तकरीबन तमाम दुनिया से ख़त्म हो गया था। लेकिन नाज़रीन, अब ऐसा लगता है कि ये महज एक दावा था, क्योंकि इसके केसेस जो हैं वो दोबारा से देखे जा रहे हैं और किसी छोटे गरीब मुल्क में नहीं देखे जा रहे हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं देखे जा रहे हैं। ये केसेस जो हैं बरतानिया, अमेरिका और इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में देखने में आ रहे हैं। पोलियो वायरस की मौजूदगी के यहाँ पर शवाहिद मिल गए हैं। अप्रैल के महीने में इजराइल के 3 साला बच्चे में पोलियो की तशखीस हुई थी। फिर जून में हमने देखा कि बरतानिया के जो सेवरेज है उसमें वायरस की तस्दीक हुई थी और उसके बाद 1 से 9 साल के बच्चों को वैक्सीन बूस्टर जो है वो दिया जा रहा है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क, इसके सेवरेज में भी पोलियो वायरस पाया गया और अब एक दिहाई के बाद पहला पोलियो केस भी सामने आ चुका है। हुकाम ने मुतब्बे किया है कि अमेरिका के सिर्फ एक हिस्से में सैकड़ों या हज़ारों गैर तशखीस शुदा पोलियो केसेस मौजूद हो सकते हैं। नाज़रीन, इन तरक्की याफ्ता ममालिक में पोलियो के केसेस सामने आने के बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी पोलियो केसेस हो सकते हैं। क्या वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी केसेस सामने आ रहे हैं और अब इससे निमटा कैसे जाएगा, इसके लिए इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, इस पर हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपसे शेयर कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी पोलियो के केसेस, आलमी सतह पर पोलियो के खात्मे की कोशिशों के बाद ये दावा किया जाता रहा है कि पोलियो वायरस अब सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जोम्बिक तक महदूद है। लेकिन हालिया महीनों में इसराइल, बरतानिया और अमरीका में पोलियो केसेस और वायरस की मौजूदगी ने सेहत के इदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रवां बरस जुलाई में न्यूयॉर्क की रॉकलैंड काउंटी में एक दिहाई के बाद बालिग शख्स में फालिज का सामना करने के बाद पोलियो की तशखीस हुई। अमरीकी हुकाम ने न्यूयॉर्क के सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ भी किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस काउंटी की सिर्फ 60% आबादी ने पोलियो से बचाव की वैक्सीन लगवा रखी है। जुलाई के महीने में लंदन के गंदे पानी में भी पोलियो वायरस सामने आने के बाद महकमे सेहत ने 1 से 9 साल के बच्चों को भी वैक्सीन बूस्टर लगवाई। इसराइल में भी हालिया महीनों में 3 साला बच्चे में वायरस के फैलाव का इंकशाफ सामने आया था। इस तमाम सूरत हाल के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी के खदशे का इजहार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से कम उम्र बच्चों की 95% तादाद वैक्सीन शुदा है, लेकिन हुकाम का कहना है कि वो इलाके जहां वैक्सीन मुखालफत की वजह से बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई जाती, वहां केसेस सामने आ सकते हैं। अमरीका, बरतानिया और इसराइल में पोलियो वायरस के फैलाव पर होने वाली तहकीक से पता चला है कि इसका माखज़ कतरों की सूरत में दी जाने वाली वैक्सीन में मौजूद कमजोर वायरस है, जो अपनी हैयत तब्दील करके खतरे का बाइस बन रहा है। आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 से अब तक जिन बच्चों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है, उनमें से 396 बच्चों में इसका सबब वो पोलियो वायरस था जो कुदरती हालत में पाया जाता है, जबकि 2600 से ज्यादा बच्चों में इस वायरस का ताल्लुक पिलाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन से बताया जाता है। पोलियो से बचाव की वैक्सीन से पोलियो वायरस में मुब्तला होना माहिरीन के नजदीक कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। माहिरीन के मुताबिक इसका सबब ये है कि कतरों की शक्ल में दी जाने वाली वैक्सीन जिंदा मगर कमजोर वायरस से तैयार की जाती है, लेकिन जिन बच्चों का मुदाफिती निजाम निहायत कमजोर हो तो वायरस उन पर हावी होकर मजीद खतरनाक और ज्यादा तेजी से फैलने के काबिल हो सकता है। साइंसदान और तिब्बी माहिरीन इस चैलेंज से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकतदारों ने एक नई वैक्सीन मुतारिफ करवाई थी। इस वैक्सीन के भी अगरचे 2 कतरे ही पिलाए जाते हैं, मगर साइंसदानों का कहना है कि इसकी तैयारी में ज्यादा कमजोर जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया गया है। साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये वायरस फैलने या अपने जिनियाती हैयत तब्दील करने की अहलियत नहीं रखता और इसका इस्तेमाल महफूज है, मगर नई वैक्सीन की फराहमी इंतहाई महदूद है और ज्यादातर ममालिक को आइंदा भी एक अरसे तक पुराने फार्मूले के तहत बनाई गई वैक्सीन पर न सिर्फ इन्हिसार करना पड़ेगा, बल्कि वायरस के फैलाव के खतरे के मुकाबले के लिए भी तैयार रहना होगा। तशवीशनाक रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।